नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 51 सूरह ज़ुमर। फ़असाबहुम बस वो पहुंचाया उनको सय्यिआतु बुराई बुरे। अब सय्यिआत से मुराद है बुरे नतीजे, उनके बुरी सजा, यानी उनके अमाल के बदले में जो सजाएं मिली है वो मुराद है। तो पहुंची उनको या उसने पहुंचाया उनको सय्यिआतु बुराइयां। अब असाबा का यहाँ पे फाइल आ रहा है सय्यिआत, यानी उनको सजाएं पहुंची। ठीक है, माँ कसबु क्यों पहुंची? जो उन्होंने कमाए, जो उन्होंने कमाए हैं उसकी सजा उनको मिली। और कसबा जो होता है वो हाथ की कमाई का होता है, यानी अपने हाथ से जो गुनाह करते हैं ना, अपने जवारे से, अपने आजा से, तो वो कसबा होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं क्योंकि उनको सजा इसलिए मिली क्योंकि उनके कमाई की वजह से, उनके हाथों ने जो कमाया उसकी वजह से उनको बुरी जजा मिली। वल्लज़ीना ज़लमू, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, मिन हाउलाई, इनमें से, यानी ये में से मतलब ये अहले मक्का में से जिन्होंने जुल्म किया। और जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क, कुफ्र। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं सयुसीबुहुम, अनकरीब जल्दी ही पहुंचेगी उनको, सय्यिआतु, युसीबु का भी फाइल सय्यिआत, यानी अनकरीब जल्दी ही उनको बुरी सजा पहुंचेगी। मा कसबु, जो कुछ उन्होंने कमाए। जैसे खारून को क्या मिला था? खारून का अंजाम क्या हुआ था? वो धसाया गया जमीन में, राइट। तो यहाँ भी इनको कहा जा रहा है कि जैसे इससे पहले मिन क़ब्लिहिम फमा अगना अनहुम मा कानू यक्सिबून, इससे पहले लोगों को उनका माल कुछ भी काम नहीं आया। तो तुम लोग भी ए अहले मक्का, तुमको भी समझाया जा रहा है कि तुम्हारे जो आमाल है, तुम्हारा कुफ्र शिर्क, उसकी वजह से भी तुमको क्या होगा? जल्दी ही बुरी सजा मिलेगी। वमा हुम बिमुअजिजीन, और माँ और बाज़ायदा है, यानी नफी में ताकीद है। और हरगिज नहीं है वो बिमुअजिजीन, आजिज करने वाले। किसको? अल्लाह को। यानी तुम हरगिज अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? यानी आजिज करना यानी हराना। तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते, तुम अल्लाह से, अल्लाह के अजाब से भाग के कहीं जा नहीं सकते, बच के निकल नहीं सकते। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस आयत में? अल्लाह ताला यहाँ पर काफिरों के आमाल की सजा उनको जल्द मिलेगी, ये बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सूरह अल क़सस में आता है कारून के लिए कि मत भूल। इसके बारे में है ये, हाँ, मत भूल, बेशक अल्लाह भूलने वालों को, भूलना यानी फखर मत कर, अल्लाह फखर करने वालों को, भूलने वालों से मोहब्बत नहीं करता। और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें आखिरत का घर तलाश कर, और दुनिया से अपना हिस्सा मत भूल, और एहसान कर जैसे अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है। और जमीन में फसाद मत ढूंढ, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। उसने कहा मुझे तो ये एक इल्म की बिना पर दिया गया है। मुझे ये किस बिना पर दिया गया है? कहा कारून ने, इल्म की बिना पर। आवाज आ रहा है ना मेरा ये लिंक में? तस्लीम बाजी, तस्लीम बाजी, आवाज आ रहा है। आ रहा है ना जी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुझको मिला है उस पर तू मत इतरा, मत भूल। जो कुछ तुझे अल्लाह ने दिया है उसमें तू क्या कर? आखिरत का घर तलाश कर। तो इससे क्या पता चलता है? इंसान को जो नेमतें मिलती है उससे आखिरत का घर बनाना चाहिए। और दुनिया से अपना हिस्सा मत भूल, मतलब दुनिया में भी जो रह रहा है उसका भी हिस्सा तो इस्तेमाल कर। ठीक है, और एहसान कर जैसे अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है। और जमीन में फसाद मत ढूंढ, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। उसने कहा
اب قارون نے کیا کہا جب اس کو کہا یہ گیا، تو یہ ایک علم کی بنا پر مجھے دیا گیا ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ملا ہے میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے. جیسے یہاں بھی کل ہمارے لیسن میں آیا تھا نا، قالا انما اوتیتہ علی علم، کہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ میرے علم کے بنا پر مجھے ملا ہے، جو میرے پاس ہے. اور کیا اس نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ اس سے پہلے کئی نسلوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جماعت والی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اس کے اس فخریہ کلمے کا وبال اس پر پڑا اور وہ اپنے مال و متاع کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. جیسے کہ سورہ قصص میں ہی آتا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. تو خسفنا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا. تو کسی کو اس کا مال اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. رائٹ؟ جیسے یہاں پہ کیا آیا ہے، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، ہرگز نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے. مطلب تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کے عذاب سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے. اولم یعلموا، کیا اور نہیں، یعلموا وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبسط الرزق پھیلا دیتا ہے رزق، کشادہ کر دیتا ہے، وسعت کر دیتا ہے رزق میں، لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کو کیا کرتا ہے، پھیلا کر دیتا ہے، بہت زیادہ کشادہ کرتا ہے. ہاں؟ اور وہ یقدر، یہاں پہ دیکھیے ایک ہی ورڈ آیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے لیمن یشاء کچھ نہیں، رزق کا بھی بارے میں. اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بس. قدر کیا ہوتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، مقدار کے ساتھ دیتا ہے، گن گن کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یعنی اس رزق کے کشادہ کرنے میں اور تنگ کرنے میں آیات ہے، ضرور آیات ہے، نشانیاں ہیں. کس کے لیے ہے نشانیاں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، جو مانتی ہے، right؟ جو مانتی ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی طرف سے ہے یہ، تو اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. دیکھیے اس طرح کا مضمون کئی بار آیا ہے نا، جیسے سورہ رعد میں بھی آتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. right؟ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خوب دیتا ہے، ان گنت دیتا ہے، ہر چیز کے معاملے میں، یا کچھ چیزوں کے معاملے میں، جیسے ذہانت کا معاملہ ہے. رائٹ؟ اب کوئی ذہین خود سے تھوڑی نہ بنتا ہے، اللہ اگر بندوں کو ذہانت نہ دے تو وہ خود سے بن جائیں گے ذہین؟ نہیں. کون دیتا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ. اسی طرح علم ہے، ٹھیک ہے انسان اس میں کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ ہی کی طرف سے یہ توفیق ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے. رائٹ؟ لیکن دیکھیے کچھ چیزیں کوشش کرنے کے باوجود بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا. رائٹ؟ اگر آپ کے اندر بہت زیادہ ذہانت ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ذہین بچے رہتے ہیں، بہت ذہین رہتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، right؟ استعمال نہیں کرتے ذہانت کو. اسی طرح حسن کا بھی معاملہ ہے. right؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، جس کو جتنا چاہے اللہ کی مشیت ہے وہ اس کو دیتا ہے، لمن یشاء. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، سہولتیں دیتا ہے، علم دیتا ہے. رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرتا ہے. علم ہو گیا اس میں، مال و دولت ہو گیا، اولاد ہو گیا، رائٹ، صحت ہو گیا، وقت ہو گیا، تمام چیزیں کس میں آتی ہے، رزق میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک ہی ماں باپ کے بچے رہتے ہیں، اور ایک بچوں کو مطلب اسی ماں باپ کے بچوں میں سے کسی بچے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتے ہیں، right؟ اور کسی کو پائی پائی کے لیے محروم ہو جاتا ہے، نہیں ملتا ہے. right؟
کسی کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، اور دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ کیوں دیتا ہے، کسی کو کم کیوں دیتا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ٹھیک ہے، ہم کسی کے حالات کو بدل نہیں سکتے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. Right؟ تو جیسے اس سے پہلے میں ایک حدیث قدسی بھی آپ کو شیئر کی تھی، دیکھیں جس میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے صرف محتاجی مناسب ہے. محتاجی یعنی فقیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کو فقیر بنانا ہی اچھا ہے، ان کو کم دینا ہی اچھا ہے. رائٹ؟ یعنی اس کو میں نہ دوں تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے. اگر میں اس کو غنی کر دوں تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے دین میں بگاڑ آ جائے گا. رائٹ؟ دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور اللہ کو بھول جائے گا. اور میرے بندوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے صرف امیری ہی مناسب ہے، یعنی اس کو غنی کرنا اس کے لیے بہتر ہے. اگر میں اس کو فقیر بنا دوں تو وہ اس کے دین میں بگاڑ آ جائے. رائٹ؟ تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. تو اس کے لیے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہم کو اللہ نے ایسا کیوں بنایا. رائٹ؟ اللہ کو پتہ ہے کون کتنا کس چیز کے لیے قابل ہے، کس کو کتنا دینا ہے، اللہ کو پتہ ہے. تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. رائٹ؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم مانگ سکتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں کہ وہ بہن کو اتنا دیا ہے، وہ بھائی کو کیوں اتنا ہے ملا ہے، سب کچھ ان کو ہی دیا گیا، ہم کو کچھ نہیں. نہیں، اللہ کی تقسیم ہے، بس یہاں پہ خاموش ہو جانا. اور یہ چیزوں میں سبق کون حاصل کرتا ہے؟ وہ جو ماننے والے ہیں. ماننے والے ہیں مطلب کیا؟ جو ایمان رکھتے ہیں، جو مانتے ہیں اس چیز کو، وہ اس میں سبق ڈھونڈتے ہیں، اس میں نشانیاں ڈھونڈتے ہیں. آگے قل کہہ دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، یا عبادی الذین کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا؟ اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ، ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں. اے میرے بندو الذین اسرفوا، وہ لوگ جنہوں نے اسراف کیا، علی انفسہم، کس پر اسراف کیا؟ اپنے جانوں پر. اپنے جانوں پر جنہوں نے ظلم و زیادتی کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مت تم مایوس ہو. قنطا قاف نون تا، قنطا کہتے ہیں یأس کا ایک اگلا درجہ. یأس کس کو کہتے ہیں؟ مایوسی. مایوسی کا نیکسٹ درجہ ہوتا ہے قنطا. دیکھیے یہ قاف نون تا قنوت نہیں ہے، دعائے قنوت نہیں ہے، یہ قنطا ہے، تو ہیوی موٹا لیٹر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ مایوس کے معنی میں، یعنی زیادہ مایوس. اوکے، سخت نا امید. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، مت تم مایوس ہو، مت تم نا امید ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے. رائٹ؟ اب یہ جو آیت ہے نا، اس کا بھی ایک خاص پس منظر بتایا جاتا ہے، اور وہ بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم نا، جب دور جاہلیت میں، ٹھیک ہے، شرک، قتل اور ظلم وغیرہ جو گناہ ہو رہے تھے ان کے، ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے، ٹھیک ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچائی تھی. رائٹ؟ تو اب وہ اسلام لانا چاہتے تھے. رائٹ؟ اب اسلام لانا چاہتے تھے اور ڈرتے بھی تھے کہ شاید ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ انہیں اور اللہ کے تمام بندوں کو، صرف یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے، تمام، یا عبادی ہے، اے میرے بندوں، تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت، اللہ تعالیٰ کی عظیم مغفرت کی خوشخبری دے دو. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. رائٹ؟ تو جو شخص بھی مسلمان بنتا ہے،
اس دن وہ کیا ہوتا ہے، اب وہ دور جاہلیت جو جہالت میں ہوا ختم، لیکن جس وقت وہ مسلمان بنتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے پاک ہو جاتے ہیں جیسے نیو بورن بیبی ہے، نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، اس بچے کی طرح وہ ہو جاتا ہے. رائٹ؟ تو تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یا عبادی کہا ہے، اس میں سارے بندے شامل ہیں، چاہے اس دور کے ہوں یا بعد کے. ہاں؟ جو شرک کرے یا کفر کرے، جو بھی کچھ کیے ہوئے پہلے، ہاں؟ اگر وہ اسلام لا لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. رائٹ؟ اب مسلمان ہونے کے بعد بھی انسان سے غلطی ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسلم ہونے کے بعد بھی یا مسلمان ہونے سے پہلے جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں تو وہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی بخشش ہے. رائٹ؟ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تعالیٰ یغفر بخشتا ہے، بخشے گا، الذنوب ذنوب کو، ذنب بھی نہیں ہے، واحد نہیں ہے، ذنوب کو، جمیعہ تمام کے تمام، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہی الغفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور الرحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو کیا کہا گیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے اس طرح کا مضمون ہم نے اس سورہ فرقان میں بھی پڑھے ہیں، جیسے اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک، تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. رائٹ؟ وہاں پہ کیا آتا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ بھی کتنی بڑی دیکھیے اللہ کی رحمت ہے کہ برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا رہے اور نہایت رحم کرنے والا. اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا. رائٹ؟ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یا عبادی کہہ کے خطاب ہے، سب کے لیے بخشش ہے. رائٹ؟ کچھ دوسری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بخشش اس وقت ہوتی ہے جب انسان واقعی توبہ کرتا ہے، رائٹ؟ معافی مانگتا ہے، جیسے کبیرہ گناہ ہے. رائٹ؟ اور اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس میں بھی بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے. رائٹ؟ کبیرہ گناہ بھی جو ہے بغیر معافی، بغیر توبہ کے اس کو معاف نہیں کیا جاتا. دوسرا کیا ہے؟ حقوق العباد. حقوق العباد مطلب کیا؟ یعنی بندوں کے ساتھ جو ذاتیاں ہوتی ہیں، رائٹ؟ بندوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس سے بھی بندوں سے ہی معافی مانگنا ضروری ہے. رائٹ؟ تو یہ ایک طرح سے کیا ہے، اس کا ایک ازالہ بتایا گیا ہے. رائٹ؟ اب دیکھیے بندوں کے ساتھ، جیسے مثلا آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے، رائٹ؟ تو آپ جا کے کیا کریں گے؟ آپ نے اس پر ظلم کیا ہے، آپ اسے جا کے معافی مانگ لیں گے یا کال کر لیں گے، ٹھیک ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص دنیا میں نہیں ہوتا، رائٹ؟ فوت ہو چکا ہوتا ہے. تو اس صورت میں اب کیا کریں؟ مطلب آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا. ظلم یعنی ایسا نہیں کہ اس کو لے کے مارا ہے، ایسا نہیں. ظلم جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا، یعنی اس کا جو حق تھا وہ نہیں دیے، یا پھر اس کے اوپر کچھ اس طرح کی جھوٹ بات منسوب کر دیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، زیادتی. تو آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، رائٹ؟ اب وہ انسان اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب جو بندوں کے جو معاملات ہیں اس کو دنیا میں ہی پیچ اپ کرنے کو کہا ہے، دنیا میں ہی اس کو صلح کر لو، رائٹ؟ ورنہ کیا ہوگا؟ وہاں پر آخرت میں وہ ہماری نیکیاں لے لیں گے، رائٹ؟ وہاں پر تو کوائنس یا پھر ایسے کچھ پیسہ وغیرہ تو نہیں ہوگا، وہاں پہ کیا ہوں گے؟ نیکیاں ہوں گی، نیکیاں چلیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نا اب جو انسان فوت ہو چکا ہے تو اس صورت میں اب کیا کرنا ہے؟ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اس شخص کے لیے بھی دعا کرے
جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے لیے بھی بخشش مانگے اللہ سے، رائٹ؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے، رائٹ، تو اس شخص کی طرف سے جو آپ کر سکتے ہیں، رائٹ، یعنی مثلاً آپ جو خیرات کر سکتے ہیں یا صدقہ کر سکتے ہیں وہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ وہ چیز کو کمپنسیٹ کر دیں گے، یعنی اس کا ایک طرح سے ازالہ ہو جائے گا، رائٹ، اگر واقعی سچے دل سے آپ نے معافی مانگی ہے تو۔ اگر ایسے لوگ دنیا میں اگر موجود ہیں تو ان کو ان کا حق لوٹانا چاہیے، ان کو ضرور ان کا حق دینا چاہیے، اگر لوگ جن کے اوپر آپ نے زیادتی کی ہے اور وہ دنیا میں موجود ہیں تو، رائٹ؟ ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات، دیکھیے دنیا میں ہوتے ہیں لیکن گم ہو جاتے ہیں، مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ کام کیا ہے 5 سال، ہاں، اور اب اس سے ناراضگی ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مطلب آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، رائٹ، اور اب وہ کہیں ہے دنیا میں لیکن آپ کا اس سے رابطہ نہیں ہے، رائٹ، یا آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، رائٹ، تو اب ایسے میں کیا کریں؟ مثلاً آپ کے پاس اس نے کچھ پیسے رکھے تھے، رائٹ، کچھ امانتیں رکھی تھی جو آپ کو اس کو لوٹانی تھی، اب وہ چلا گیا، پتہ ہی کہاں ہے دنیا میں، کس کونے میں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، رابطہ ہی نہیں رہتا، تعلق ہی نہیں رہتا ان سے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ایسی صورت میں اگر یہ ناممکن ہے اس تک پہنچنا، اس کو تلاش کرنا، ہاں، یا اس کی امانتیں اس کو لوٹانا، ہاں، یہ بالکل امپاسبل ہے، تو بھی انسان اس پیسے کو استعمال نہ کرے، جو اس کے پاس جو امانتیں رکھی گئی ہے نا، اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا، اس چیز کو اس شخص کے نام سے صدقہ کر دیں جو اپنے پاس ہے، اس کی جو امانتیں ہمارے پاس رکھی گئی ہے اس کو اس شخص کے نام سے صدقہ کر دیں، لیکن اپنے پاس نہ رکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس گناہ کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو یہاں پہ یہ تمام چیزیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مت تم مایوس ہو، مت تم نا امید ہو اللہ کی رحمت سے، رائٹ، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، right؟ جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نساء میں آتا ہے آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، رائٹ، یہاں پہ معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، کہ شرک کرے اس کے ساتھ، کوئی اس کے ساتھ شرک کرے یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، رائٹ، تو شرک کی جو ہے معافی نہیں ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، ہاں اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لِمَن یشاء، اس میں بھی کنڈیشن ہے، جس کے لیے وہ چاہے، وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، تو یقیناً وہ کیا ہے؟ گمراہ ہو گیا، دور کی گمراہی، right؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جب تک کہ انسان معافی نہ مانگ لے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کر لے۔ شرک کے علاوہ باقی گناہ جو ہے ان میں انسان معافی مانگے اور اس کے ساتھ حقوق بھی ادا کرے، right؟ لیکن ان کو معاف کرنا توبہ کے ذریعے یا بسا اوقات توبہ کے بغیر بھی یہ اللہ کی مشیت پر ہے، right؟ جس کے لیے چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے، right؟ کیونکہ سورہ فتح میں کیا آتا ہے؟ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت، بادشاہت، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق بھی ادا کرتے رہنا ہے، رائٹ، یہ اللہ کی مشیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے، وکان اللہ غفور رحیم، تو یہ سراسر معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ اس کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ معاف کرے گا، ضرور کرے گا،
ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پلٹنے کے بعد پھر بھول ہو جاتی ہے، پھر غلطی کرتا ہے انسان. رائٹ. تو جتنی دفعہ انسان غلطی کرے تو اتنی دفعہ یہ حکم ہے کہ وہ پلٹ آئے، توبہ کرے. رائٹ. مایوس نہ ہو. اس سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے توبہ کرتا رہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ انسان کو مایوس کرتا ہے. رائٹ. کیا کہتا ہے کہ جب تم نے باز ہی نہیں آنا ہے تو توبہ کر کے کیا فائدہ. توبہ کو تو تم نے کھیل بنا لیا، اس لیے معافی مت مانگو، ایسے کہتا ہے شیطان. تو کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کمزور ہے، غلطی پھر ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. کبھی بھول ہو جاتی ہے، کبھی انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کبھی شدید غم کی وجہ سے وہ ایسے کلمات کہہ دیتا ہے، ایسے غلطیاں کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے. ویسے بھی انسان کے اندر 100 کمزوریاں ہیں، کبھی کوئی کمزوری غالب آ جاتی ہے. تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کیا کہا گیا ہے کہ جیسی غلطی ہو فوراً انسان اللہ کی طرف پلٹے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. سورہ نساء میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی عمل کرے گا برا، یعنی جو کوئی بری حرکت کرے گا، گناہ کرے گا، او یظلم، یا او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے گا اپنی جان پر، زیادتی کرے گا اپنے نفس پر، ثم یستغفر اللہ، پھر بخشش طلب کرے گا اللہ سے، یعنی استغفار کرے اللہ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. سورہ توبہ میں کیا آتا ہے؟ الم یعلموا، کیا لم یعلموا نہیں وہ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا یقبل، وہ قبول کرتا ہے کس کو؟ التوبۃ، توبہ کو. کس سے؟ عن عبادہ، اس کے بندوں سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. کیا نہیں جانتے یہ لوگ؟ تم کو نہیں معلوم ہے؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ ان کے صدقات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. رائٹ. تو اس میں دیکھیے وہ ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ انسان، ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے. رائٹ. اب دیکھیے 99 قتل کیے ہیں کسی نے، 99 قتل کیے ہیں. رائٹ. اب سوچئے ویسا شخص تصور کریے ذرا. حدیث میں پڑھتی ہوں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اس نے دریافت کیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. اب دیکھیے گناہ ہو گیا، اب دل میں ایک بے چینی ہے، انسان کا ہوتا ہے نا کہ گناہ ہو گیا تو بس کب وہ بے چینی سے چھٹکارا پائیں، کب اس کا کفارہ ادا کریں. تو اس کے دل میں بے چینی تھی. تو اس نے معلوم کیا کہ اس زمین پر کون سب سے بڑا عالم ہے، یعنی علم رکھنے والا کون ہے. لوگوں نے ایک راہب کی طرف رہنمائی کی. چنانچہ وہ شخص راہب کے پاس گیا. راہب کون ہوتے ہیں؟ راہب وہ جو ایک دم عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیتے ہیں. رائٹ. بس عبادت ہی کرتے رہتے ہیں. تو راہب کے پاس حاضر ہو کر اس نے عرض کیا، میں 99 قتل کر بیٹھا ہوں، مطلب 99 میں نے قتل کر دیے ہیں، تو کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میں اگر توبہ کروں قبول ہو سکتا ہے یا نہیں؟ راہب نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، نو وے. رائٹ. ایک رہتا، 2 رہتا، 3 رہتا، 99 نہیں، بالکل نہیں، کبھی قبول نہیں ہوگی. چنانچہ نا امیدی پر مشتعل ہو کر، یعنی اس کو اب اشتعال ہو گیا، غصہ آ گیا، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 100، اور 100 پورے کر دیے، پورے 100 قتل کر دیے. اس نے پھر لوگوں سے پوچھا زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. دیکھیے اسٹل ابھی بھی اس کو وہ ہے، ریگریٹ ہے اس کو اندر، ایک کیا کہیں گے،
ایک اس کو ازالہ چاہتا انہیں کہ جو مجھ سے گناہ ہوا ہے کہ اس کو کس طرح سے میں دھوؤں. رائٹ، یہ بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے نا. یہ احساس اگر نہ رہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، انسان کا کچھ اصلاح نہیں ہو سکتی. پھر اس نے کیا کہا کہ اس زمین پر کوئی سب سے بڑا عالم ہے کیا؟ کون ہے؟ لوگوں نے ایک عالم کا پتہ بتایا. اس نے اس عالم کے پاس جا کر کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے. تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے، تیری دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاری ہے، تو اس کے بیچ میں، اس کے درمیان میں کون آ سکتا ہے؟ کوئی وسیلہ نہیں، کوئی نہیں. رائٹ، تو کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی جا کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اور اپنے علاقے میں لوٹ کر نہ آنا، یہ برا علاقہ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان ایک جگہ پہ رہتا ہے، وہاں پہ بہت گناہ ہوتے ہیں. رائٹ، اب وہ گناہ کرتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ جب دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے. رائٹ، بعض اوقات انسان کر بھی لیتا ہے. تو علاقہ چینج کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ایریا چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ برا علاقہ ہے. چنانچہ وہ اس علاقے کی طرف چل دیا. اب کدھر جا رہا ہے؟ جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں جا رہا ہے، نیک لوگ جہاں ہیں اس علاقے میں جا رہا ہے. مگر جب آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت نے آ لیا. دیکھیے انٹینشن کیا تھا کہ اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کیا، اب اصلاح کرنے کے لیے نیک کام کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں ہی ملک الموت آ گئے. اب اس کے بارے میں عذاب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں میں تکرار ہونے لگی. رائٹ، اب کون اس کی روح قبض کریں گے؟ عذاب کے فرشتے، یعنی اگر بد ہے تو عذاب کے فرشتے آئیں گے، نیک ہے تو رحمت کے فرشتے آئیں گے. اب ان میں کیا ہو رہا ہے؟ تکرار ہو رہی ہے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کر کے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے آ رہا ہے. مگر عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی. ہاں توبہ کیا ہوگا، نیکی کا کام کچھ نہیں کیا. بہرحال وہاں ایک اور فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا جسے انہوں نے فیصلہ کرنے کے لیے ثالث مقرر یعنی تیسرا شخص مقرر کر لیا. اس نے کہا دونوں مقامات سے اس کی لاش تک کا فاصلہ ناپو، ٹھیک ہے، میجر کرو. وہ اپنے شہر سے نکلا، ٹھیک ہے، تو اب وہ جس اچھے علاقے میں جا رہا ہے، تو وہ اچھے علاقے سے قریب ہے یا برے علاقے سے قریب ہے، وہ ڈسٹینس اس کا میجر کرو، فاصلہ ناپو. اور جس زمین کے قریب ہو وہیں کا تصور کرو. اگر برے علاقے سے وہ قریب ہے تو پھر وہ برا میں آپ اس کو کاؤنٹ کر لو. اگر اچھے علاقے سے قریب ہے تو پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے جا سکتے ہیں. چنانچہ جب فرشتوں نے فاصلہ ناپا تو وہ اس زمین سے جس کا وہ ارادہ کر کے نکلا تھا بقدر ایک بالشت زیادہ قریب تھا. دیکھیے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ وہ جو برا علاقہ تھا اس کا جو فاصلہ تھا اس کو دور کر دیا، اور جو اچھا علاقہ تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے فاصلہ نزدیک کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی اچھے علاقے کا قریب جو ڈسٹینس تھا اس کو پھر وہ کم ہو گیا. الغرض رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا، اپنے حوالے لے لیا. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس حدیث سے؟ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے. اور شیطان ہمیشہ ہم کو مایوس کرتا ہے. شیطان کے میننگ کیا ہے؟ ہمیشہ مایوس رہنے والا. اور مایوس جب ہم ہوتے ہیں، جب ہم ڈپریس رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر نیک کام کی طرف نہیں بڑھتے. کیا فائدہ نیک کام کرنے کا؟ اتنے گناہ گار ہیں اور کیا کریں، چلو معافی تو ہوگی نہیں اس طرح سے. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. مثلا آپ اس کو ایسے تصور کریے، آپ کے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک سائڈ میں رکھیے. مثلا ترازو ہی لے لیجیے، ایک ترازو میں آپ کے گناہ رکھیے اور دوسرے ترازو میں اللہ کی رحمت رکھیے. کس کا زیادہ رہے گا؟ ہیوی کون سا رہے گا؟ obviously اللہ تعالیٰ کی رحمت. رائٹ، تو انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہاں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح ترغیب میں. یہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ تحتریقون اوکے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے. کیا ہے؟ تحتریقون. حرق کا کیا ہوتا ہے؟ جلانا، حریق.
अजाब उल हरीक आता है, ठीक है, वो जल गए, ओके, आग में जल गए। फैजा सल्लैतुम सुबह गसलतहा, फिर जब तुमने नमाज पढ़ी सुबह की, सुबह की नमाज कौन सी होती है? फजर की। फजर की जब तुमने नमाज पढ़ी तो क्या हो गया? गसलतहा, उसको वो धो दी। हा की जमीन गुनाह, यानी तुम गुनाह में जल गए, तुम पर अजाब आ गया, अजाब आ गया। किसकी वजह से? तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम पर अजाब आ गया। लेकिन जब तुमने फजर की नमाज पढ़ी तो वो फजर की नमाज कफारा बन गई। किसका? वो गुनाहों का जो तुमने किए, राइट। तो वो उसको क्या कर देती है? गुनाहों को गसलत, गुस्ल कर देती है, उसका धो देती है उसको, राइट। फिर क्या होता है? फिर बंदा गुनाह करता है, इंसान है। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर जल गया, ठीक है। क्या होता है फिर वो गुनाह करता है, राइट, गलतियां करता है। अब गलती हो गई, फिर उसके बाद क्या होता है? फैजा सल्लैतुम ज़ुहरा गसलतहा, फिर जोहर का वक्त आ जाता है, राइट, और जोहर की नमाज पढ़ता है। तो जोहर की नमाज क्या करती है फिर? गसलतहा, उसको धो देती है, राइट। किसको? वो जो तुमने गुनाह किए थे, राइट। तो फजर और जोहर के दरमियान जो गुनाह हुए, तो वो जोहर की नमाज उसको क्या करती है? कफारा बन जाती है, धो देती है। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर क्या हो? तुम जलते हो। फैजा सल्लैतुमुल असरा गसलतहा, राइट, यानी तुम जलते हो, यानी तुम गुनाह करते हो, राइट, उसकी वजह से तुम आग में है। लेकिन जब तुम नमाज असर पढ़ते हो तो गसलतहा, तो वो उन गुनाहों को धो देती है, राइट। एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जो भी गुनाह होते हैं, वो नमाज उसका कफारा बन जाती है। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर तुम आग में जलते हो, फैजा सल्लैतुमुल मगरिबा गसलतहा, फिर जब तुम पढ़ते हो मगरिब की नमाज तो वो उसे धो देती है। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर तुम जलते हो, राइट। फैजा सल्लैतुमुल इशा, फिर जब तुम सलात पढ़ते हो इशा की, गसलतहा, तो वो उसको क्या करती है? धो देती है, राइट, वो गुनाह धो देती है। सुम्मा तनामूना फला युक्तबु, फिर जब तुम सो जाते हो नौम से, फला यक्तुबा, बस नहीं लिखा जाता, अलैकुम, तुम पर, हत्ता, यहाँ तक के, तस तयकीजु, यहाँ तक के तुम बेदार हो जाओ, यहाँ तक के तुम सुबह में जाग जाओ। यानी तुम ऐसे पाक होके सो जाते हो कि तुम पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, यहाँ तक कि तुम सुबह फिर बेदार हो जाते हो फजर के लिए, राइट। तो देखिए कितनी खूबसूरत हदीस है ना। तो ये जो हमारी नमाज है ना, ये हमारे गुनाहों को क्या करती है? ये धोते रहती है, उसकी एक तरह से सफाई होते रहती है। तो इंसान क्या करते रहना चाहिए? इंसान को हमेशा नेक काम करते रहना चाहिए। नेक काम जो होते हैं ना, वो गुनाहों को धोते रहते हैं। वो गुनाहों को एक तरह से, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, कि जो हसनात है ना, अल्लाह ताला नेक, हमारी जो बुराइयां होती है ना, उनको हसनात में बदल देंगे। लेकिन किसके लिए? जो नेक अमल करे, ईमान लाए, हाँ, तौबा करे अल्लाह ताला से, उसके लिए, राइट। तो इंसान को क्या करना है? अल्लाह से तौबा। और तौबा के ताल्लुक से मैं आपको इससे पहले भी बताई थी कि तौबा कैसे करना है। तौबा तो नुसूह होना चाहिए, राइट। ऐसी तौबा होना चाहिए इंसान की। नुसूह का मीनिंग क्या होता है? नून साहा, नसहा, नसहा हम नसीहत के लिए भी बोलते हैं, राइट। क्या होता है? देखिए, नुसूह, नासे, नसीहत, इसके माने खैर ख्वाही के भी आते हैं, राइट। तो तौबतुन नुसूह होता है खैर ख्वाही का इजहार करना अपने लिए। खैर ख्वाही मतलब क्या? अपना अच्छा सोचना, उसको कहते हैं तौबतुन नुसूह। यानी ऐसी तौबा होनी चाहिए बंदे की कि वो अपना खैर ख्वाह हो, कि वो गुनाह ना करे। हुँ? और नुसूफ के माने ये आते हैं, असलुन नासे कहते हैं, असल, आइन सीन लाम, असल कहते हैं शहद को, नासे कहते हैं ऐसा शहद, ऐसा प्योर हनी जो साफ शफाफ हो, जिसमें कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, कोई भी गंदगी ना हो, उसको कहते हैं। तो तौबा भी ऐसी होनी चाहिए, इतनी शफाफ होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई मिलावट ना हो, साफ सुथरी एकदम, है?
और नुसूफ के माने ये भी आते हैं, जैसे कपड़े को रफू करते हैं ना, कपड़ा अगर कहीं फट गया, थोड़ा सा सुराख हो गया, तो क्या करते हैं उसको? रफू करते हैं, उसको पैच करते हैं, उसका पूरा एक बराबर कर देते हैं, राइट? फट गया है तो उसको भी नुसूफ कहते हैं। नसाहतु सौब, यानी कट लग गया या कुछ हो गया तो उसको रफू करना। तो जब आप तौबा करें तो आपकी तौबा कैसी होनी चाहिए? एकदम रफू हो गया, नजर भी नहीं आ रहा है। जैसे वो एक हदीस का मफ़हूम भी आता है ना, माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि अल्लाह से ऐसी तौबा करे जिसके बाद आपने गुनाह नहीं किया है, गुनाह नहीं करना है आपने उसके बाद, ठीक है? ऐसी तौबा करना है। जिस तरह के जानवर के थन में से दूध निकल आता है, वो दोबारा वापस नहीं लौटता। मतलब बकरी से दूध निकाल रहे हैं, अब वो दूध निकाल ली है, अगर आप चाहते हैं वो वापस दूध उसके थन में चला जाए, मुमकिन है? नहीं। तो इसी तरह वापस पलटना अल्लाह की तरफ गुनाह से इस तरह होना चाहिए कि वापस उस गुनाह की तरफ नहीं जाना। तो ये इस तरह की तौबा होना चाहिए। इसमें देखिए एक और हदीस आती है। हाँ, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे मोमिन बंदे की तौबा से उस आदमी से भी ज़्यादा खुश होता है जो एक बेआब वो गया हलाकत खेज़ मैदान में, यानी सहरा में अपने उस ऊँट के साथ हो जिस पर उसका खाना और पानी लदा हो। अब देखिए, पहले लोग सफ़र करते तो उनके ऊँट पर ही उनका सब कुछ सामान होता। उनका पानी, खाना और सफ़र उनका 1 दिन का नहीं होता बल्कि कई महीनों का। 2-2 महीनों का उनका सफ़र होता कहीं जाके। अब 2 महीने का सफ़र है, तो उसपे क्या कुछ नहीं होगा। ऊँट के ऊपर जो सामान रखते हैं, तो उसका सब कुछ सामान उसके ऊपर था। खाना-पीना, ओढ़ना, बिछौना सब कुछ, राइट? तो अब वो रेस्ट करने के लिए क्या करता है, एक जगह सो जाता है, ठीक है? अब वो ऐसा इलाका है, ठीक है, ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी दरख्त नहीं, कुछ नहीं, राइट? एकदम सहरा है और उस ऊँट के साथ हो, जिस पर उसका खाना और पानी लदा हुआ हो, वो वहाँ सो जाए और जब जागे तो अपना ऊँट ना पाए। अब जब उठा है तो ऊँट ही नहीं है, राइट? फिर उसे वो तलाश करे, यहाँ तक कि उसे प्यास लग जाए। अब तलाश भी कर रहा है, गर्मी भी है, धूप भी है, सहरा भी है, अब प्यास भी लग गई और पानी किधर था? उधर, उसके ऊँट पर ही था। तो अब क्या करेगा? फिर कहे कि मैं जहाँ से आया था वहीं लौट जाऊँ और वहीं सो जाऊँ, और मर जाऊँ। अब देखिए, जहाँ से आया था वहाँ भी नहीं जा सकता। क्यों? कैसे जाएगा? वहाँ भी प्यास लगेगी, इतना लंबा सफ़र है, तो जा भी नहीं सकता है, राइट? तो क्या है? मर ही जाऊँगा। फिर मरने के लिए अपना सर अपनी कलाई पर रखे और सो जाए। फिर जागे तो अपना ऊँट अपने पास पाए। ठीक है? देखिए, हम ऊँट बोले तो हमको ऐसा लगता है जानवर है, क्या है, गुम हो गया, कुछ नहीं। चलो जान आप नहीं समझ रहे, जान वो जो ऊँट है ना, उनका सब कुछ होता, सरमा उनका सब कुछ ऊँट मतलब उनकी सवारी, उनका खाना-पीना हर चीज़ उसी के ऊपर रहता था, राइट? एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसका हर चीज़ वो ऊँट में था, तो वो लॉस्ट हो गया। अब जैसे सो गया उसने और उठ के जब उसकी आँख खुली तो देखा तो उसको सामने ऊँट नज़र आया। उस पर उसका ज़्यादा रहा या ज़्यादा सफ़र उसका खाना था और पानी भी हो। तो अल्लाह ताला को मोमिन बंदे की तौबा से मोमिन बंदे की तौबा से इससे भी ज़्यादा खुशी होती है जितनी उस शख्स को अपने ऊँट और तोशा यानी उसका जो खाना है वो मिलने से होती है, राइट? इसका जो अरबी का जो टेक्स्ट है ना, उसमें ये भी आता है कि जैसे ही उसको उसका जो ऊँट मिल गया ना, तो उसने उसने ये कहा कि अंत अब्दी व अना रब्बुका। मतलब उसको इतनी खुशी हुई कि उसने क्या कहा, अंत अब्दी, तू मेरा बंदा है। अल्लाह ताला को शुक्र कैसे कर रहा है कि या अल्लाह तू मेरा बंदा है और और मैं तेरा रब हूँ। ठीक है? बोलना क्या चाहिए था? बोलना ये चाहिए था कि या अल्लाह तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। लेकिन इसने इतनी उसको खुशी हुई ऊँट को देखकर तो उसने क्या कहा, अंत अब्दी, तू मेरा बंदा है और व अना रब्बुका, मैं तेरा रब हूँ। अस्सलाम ने कहा अक़ज़ा मिन शिद्दतिल फ़रही, यानी ये उलट बात उसने खुशी की शिद्दत की वजह से कह दी और अल्लाह ताला को उसकी तौबा बहुत पसंद है।
تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ توبہ پسند آتی ہے جو خلوص سے اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگتا ہے اور دوبارہ اپنے گناہ کی طرف نہیں پلٹتا. رائٹ. تو اس طرح سے توبۃ النصوح ہونا چاہیے. رائٹ. تو یہاں بھی کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں کیوں نہیں مایوس ہونا چاہیے؟ کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تمام گناہوں کو. تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے جمیعا، سب کے سب. انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ غفور. دیکھیے غفور جو ہے نا یہ مبالغہ ہے. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کثرت ہوتی ہے. اور رحیم جو ہے نا اس میں ہمیشگی یہ صفت آتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ انہو هو الغفیر، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشنے والا ہے. ہمیشہ بخشنے والا ہے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. رائٹ. فرق ہے اس میں. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشنے والا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ ارے اللہ تو ہمیشہ بخشنے والا ہے، گناہ کرو کرتے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. بہت زیادہ میں فرق ہے. رائٹ. کثرت ہے، یعنی گناہ کیا بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ اگر توبہ کرتا ہے بہت. اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحیم رحمت کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تو رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ حاوی ہے، سب پر چھائی ہوئی ہے. رائٹ. آگے وہ انیبو. ہاں تو کیا کرو؟ معافی کے لیے کیا کرنا ہے پھر؟ وہ انیبو نوب سے پلٹ آؤ، رجوع کر لو، الی ربکم تمہارے رب کی طرف، وہ اسلمو اور مسلم بن جاؤ، سبمٹ کر دو، سونپ دو، فرما برداری اختیار کر لو لہو اس کے لیے. من قبلی اس سے پہلے ان یاتیکم کہ آئے تمہارے پاس العذاب عذاب، اس سے پہلے کہ عذاب تمہارے پاس آ جائے. یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، عذاب آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نہیں تم مدد دیے جاؤ گے، یعنی تمہاری پھر کوئی مدد نہیں ہوگی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پلٹنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے. کل ہم نے پڑھے تھے نا کہ انسان ہر رات کو روز سوتا ہے، تو سوتے وقت دراصل کیا کرتا ہے؟ موت کے منہ میں جاتا ہے. ہر رات روز جب ہم سوتے ہیں ہماری روح چلی جاتی ہے. اگر اللہ نہ چاہے اس کو دوبارہ واپس بھیجنے، رائٹ، تو ہم لا سکتے ہیں اپنی روح. رائٹ. آپ نے سنے ہوں گے نا بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے کیا ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہیں تو بس سو ہی جاتے ہیں، پرماننٹ انتقال ہو جاتا ہے نا. بولتے ہیں نا بعض لوگ کہ ہماری فلاں رشتہ دار رات میں سوئے تو صبح انتقال ہی ہو گیا، اٹھے ہی نہیں. تو اگر اللہ نہیں چاہے روح کو لوٹانا تو کون لا سکتا ہے؟ تو ہم اس میں دیکھیے ایک طرح سے بہت بے بس ہیں. رائٹ. ایک خطرناک مرحلے سے ہم ہر رات گزرتے ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو سونپ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مکمل طور پر ہم سبمٹ کر چکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. رائٹ. ہر روز اپنے آپ کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہر روز چانس دیتا ہے، ہر روز موقع دیتا ہے، ہر روز مہلت دیتا ہے، ہر روز اس کو واپس کرتا ہے. اب پلٹ آپ، شاید آج معافی مانگ لیں، آج اصلاح کر لیں، آج ظلم نہ کریں. اگر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر ایک دن کیا ہوگا؟ ایسا آئے گا ثم لا تنصرون، کوئی مدد نہیں دیے جائیں گے. جب عذاب دیکھ لیں گے، فرشتے آئیں گے سمیٹ کر لے کر جائیں گے، تو پھر کہیں سے بھی مدد نہیں آئے گی. وَاتَّبِعُوا اور کیا کرو؟ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے اور کیا کرو؟ مزید طریقے بتائے جا رہے ہیں توبہ پر قائم رہنے کے. اتباع کرو. اتباع کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے اطاعت. اطاعت یعنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی عربی ورڈ ہے اطاعت، طاؤ سے، یعنی خوشی سے کوئی چیز کو ماننا،
फॉलो करना, ये भी पैरवी करने के माने आते हैं इताअत के लिए। और इत्तिबा के माने क्या होते हैं? इत्तिबा के भी माने पैरवी करना। फर्क होगा ना दोनों में, राइट? तो फर्क ये है कि इत्तिबा जो होता है ना, इताअत तो चलना, किसी की पैरवी करना, हाँ। इत्तिबा ये होता है जैसे मसलन आप रेगिस्तान में जा रहे हैं, तो आपके जो फुटप्रिंट आते हैं ना, जो आपके कदमों के जो निशान बनते हैं, एग्जैक्टली उन्हीं नक्शे कदम पर, उन्हीं कदमों के निशान पर पैर रखना, ये क्या होता है? इत्तिबा। ठीक है, इसको इत्तिबा कहते हैं, एग्जैक्टली फॉलो करना, राइट? इताअत क्या होता है? पीछे पीछे चलना, चल रहे हैं, राइट? तो वत्तबिउ, और इत्तिबा करो, पैरवी करो, अहसना मा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, अहसना सबसे बेहतरीन चीज की, मा उनजिला जो नाजिल किया गया, इलैकुम तुम्हारी तरफ, मिर रब्बिकुम तुम्हारी रब की तरफ से, जो तुम्हारे रब की तरफ से बेहतरीन चीज नाजिल की गई है, उसकी पैरवी करो। अल्लाह ताला ने बेशुमार किताबें नाजिल की, हाँ, सहीफे भी, राइट? किताबें भी नाजिल की है अल्लाह ताला ने, सहीफे भी नाजिल किए हैं, राइट? लेकिन इन सब से बेहतरीन चीज क्या है? कुरान। क्यों? महफूज तरीन करके रखी गई, अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, राइट? तो एहसन जो चीज तुम्हारी तरफ उतारी गई है, उसकी पैरवी करो, अल्लाह ताला कह रहे हैं। और कुरान जो है सारी इंसानियत के लिए है, या इबादी कह के कहा गया है ना, तो फिर सब बंदों के लिए यही तरीका बताया जा रहा है कि पैरवी करो उस बेहतरीन चीज की जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब ने नाजिल की है, कोई खुद से घड़ नहीं रहा है, राइट? तुम्हारे रब ने नाजिल की है। तो गोया अल्लाह के रास्ते पर साबित कदमी इख्तियार करने के लिए क्या नुस्खा बताया जा रहा है, क्या तरीका बताया जा रहा है? कि कुरान को मजबूती से पकड़ लो, राइट? यहाँ क्या है? अहसन चीज की पैरवी करो, राइट? इत्तिबा करो। किस तरह से इत्तिबा करो? अमल से, राइट? जो तुम्हारे रब ने कुरान में तुम्हारे लिए उतारा है उस पर अमल करो, ये कहा जा रहा है। यानी उसके पीछे पीछे चलो, उसको फॉलो करो, जो कहता है वो करो, जिससे रुकने को कहता है उससे रुक जाओ, राइट? और अमल जो है वो देखिए कल्ब से भी होता है, जवारे से भी होता है, यानी दिल, जबान, आजा, इन सब के साथ क्या होता है? अमल होता है। तो इस कुरान पर इन सब के साथ अमल करो, राइट? जबान से भी करो, दिल से भी करो, दिल से भी एक्सेप्ट करो, और आजा यानी तुम्हारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जवारे हैं, उनके साथ भी अमल करो। क्योंकि कुरान जो है वो अहसन तरीन है, इसमें तफजील है ना, अहसना, राइट? अहसन अपनी जात में हसन है, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी चीज, अपने कलाम में हसन है, अहकाम में हसन है, नताइज के एतबार से हसन है, हाँ? तो उस इससे क्या करो फिर? इससे फायदा उठाओ, इससे इसकी इत्तिबा करो, इसको अपनी जिंदगी में रासिख कर लो, राइट? फिर क्या कहा जा रहा है? मिन कबली, इससे पहले, हाँ, इससे पहले के अन यातियकुमुल अज़ाबु, इससे पहले के आए तुम्हारे पास अजाब, बगततन, अचानक, इससे पहले के तुम्हारे पास अचानक अजाब आ जाए, तो तुम क्या करो? तुम इसकी पैरवी करो, राइट? देखिए, इससे पहले की आयत में अजाब के बारे में आया था, राइट? सिर्फ अजाब। यहाँ पे क्या आया है? बगततन, अचानक, राइट? अचानक आने वाला अजाब ज्यादा सख्त होता है, राइट? देखिए, कोई भी मुसीबत, कोई भी अजाब वैसे अच्छा तो नहीं होता, हाँ, बुरा ही होता है, लेकिन वो मुसीबत जो अचानक आ जाए ना, जिसकी तरफ इंसान का ध्यान भी नहीं होता, सोचता भी नहीं है, राइट? जिसके डिफेंस के लिए या मुकाबले के लिए इंसान प्रिपेयर नहीं होता, तैयार नहीं होता, तो वो अजाब कैसा होता है? ज्यादा तकलीफ होता है, राइट? तो क्या कहा गया है? मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून, मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन, अचानक जो आ जाए, व अंतुम ला तशउरून, इस हाल में कि तुम शऊर नहीं रखते, यानी ऐसा अचानक अजाब आ जाए जबकि तुम्हारा हाल क्या हो कि तुमको शऊर ही ना हो, तुमको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, राइट? तो इससे क्या पता चलता है? अजाब से बचने के लिए इंसान को कुरान की पैरवी जरूरी है। अजाब भी दो तरह का रहता है, एक हिस्सी अजाब होता है, एक मानवी। हिस्सी यानी, हिस्सी क्या होता है? एक दुनिया का भी अजाब है, एक आखिरत का भी, राइट? तो दोनों में भी एक हिस्सी अजाब होता है, एक मानवी होता है। तो हिस्सी अजाब क्या होता है? जैसे जिसको आप महसूस करते हैं, हम्म? जिसको आप कह सकते हैं कि जिस्मानी अजाब,
ہاں، جس کو جسم محسوس کرے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں، جو آپ کو لگ جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ حسی عذاب۔ اور مانوی کیا ہوتا ہے؟ مانوی یا روحانوی، روحانی، یہ کون سا عذاب ہوتا ہے؟ جیسے دل کا سکون لٹ جانا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے قرار رہنا، زندگی سے خوشی ختم ہو جانا، right؟ یہ تمام کیا ہے؟ مانوی عذاب۔ تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو، رائٹ؟ اس کے برعکس کیا کرو؟ احسن چیز کو لے لو، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ، ہاں، بابرکت چیز کو لے لو، right؟ کیونکہ جب عذاب آ جائے گا، اور عذاب آئے گا تو تم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں رکھتے، تم کو شعور ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں سمجھتے تم؟ کہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کا اصل سبب کیا ہے، right؟ تم کو شعور ہی نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ تم کو پتہ ہی نہیں ہے، تم سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ تم بے خبر ہو، تو مصیبت آ جائے اور اس کا پتہ نہ چل سکے تم کو، تو تم کیا کر سکتے جب پتہ ہی نہیں چلے، رائٹ، کہ اس تکلیف کی اصل وجہ کیا ہے، رائٹ، اس تکلیف کے پیچھے اصل سبب کیا ہے، تو پھر اس کا علاج کیسے کریں گے، right؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو علاج کیسے کریں گے؟ پتہ ہونا ضروری ہے نا، right؟ تو جیسے سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، سورہ شورا میں جس کا ترجمہ یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی ہوتی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو درگزر کر دیتا ہے، یعفو عن کثیر ورڈ آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو تو معاف کر دیتا ہے، right؟ لیکن بعض اوقات انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف آئی کیوں ہے، اور وہ اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اگر یہ پتا ہو کہ یہ مشکل اس وجہ سے ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ فوری طور پر کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کرتا ہے، علاج کرتا ہے، رائٹ؟ اور بعض اوقات ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جن کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا، اور انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، رائٹ؟ تو پھر وہ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا، پلٹتا بھی نہیں ہے، رائٹ؟ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن شفا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، سراسر شفا ہے قرآن سینوں کے لیے، رائٹ؟ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، وہ رحمت للمؤمنین، رحمت ہے، ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو بہت سی جو وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دکھ، تکلیف، پریشانی، ہاں، سب کچھ ہوتے ہوئے اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ انسان نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑا ہے، رائٹ؟ اللہ کی کتاب سے اعراض کیا ہوا ہے۔ انسان اللہ کی کتاب کو پڑھتا تو ہے مگر عمل نہیں کرتا، right؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان نیکی کے کسی موقع کو کھو بیٹھتا ہے، نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم سے نیکی کا کوئی موقع کیوں گیا ہے، right؟ کسی نیکی کے موقع کا ہاتھ سے نکل جانا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے، ایک عذاب کی قسم ہے، یہ بھی ایک محرومی ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک ہم اچھا بھلا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اچانک وہ کام ہم سے چھوٹ جاتا ہے، مثلاً تہجد کا ہی لے لیجیے، اچھا خاصا تہجد پڑھتے تھے مگر اچانک ایسے ہوتا ہے کہ تہجد کئی مہینوں سے نہیں ہوتی، right؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے رات کی نماز چھوٹ جائے تو میں غور کرتا ہوں کہ میں نے کیا گناہ کیا، اگر تہجد کی نماز مجھ سے چھوٹ جائے تو میں غور کرتا ہوں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری غلطی کے بغیر اللہ مجھ سے نیکی کا موقع چھین لے، ضرور مجھ سے غلطی ہوئی ہے تبھی یہ نیکی کا موقع مجھ سے چلا گیا، یا میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں، تو مجھ سے کیا گناہ ہو۔ تو انسان ہمیشہ کیا کرنا چاہیے کہ اپنے غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر نظر رکھیں، رائٹ؟ تہجد تو خیر مقربین کی علامت ہے، لیکن فرائض کو ہی آپ دیکھ لیجیے، right؟ فجر کی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوتا رہتا ہے، right؟ اختیار نہیں رہتا ہے، بے اختیار رہتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ کتنی کوشش کرتا ہے اٹھنے کے لیے۔ تو یہ ہم سب کا ایک طرح سے کیا ہے؟
चेक लिस्ट है, अपना अपना जायजा लेना है कि हम कहाँ पर हैं, हम कुरान को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में कुरान क्या हैसियत रखता है, राइट, या फिर हम भी एराज किए हुए हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं एक अचानक आने वाले अजाब से पहले तुम क्या कर लो, तुम तैयारी कर लो अहसन चीज की तरफ, जो तुम्हारे अहसन चीज जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है वह तबियो, उसकी इत्तिबा कर लो, उसकी पैरवी करो, उसको अमल में ला लो, जो दिया जा रहा है उसको कबूल कर लो, राइट। वो एक शेर आता है ना कि इंसान को अगर एहसास ही ना हो कि उससे क्या जा रहा है, क्या है, वाई नाकामी, वाई यानी अफसोस, जैसे वैल होता है ना, उस तरह से मताए कारवां जाता रहा। मताए कारवां, कारवां क्या होता है, कारवां यानी वो जो काफिले होते हैं ना, जाते हैं, राइट। अब तो ऐसे नहीं जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, सफर करते हैं तो पूरा काफिले के साथ जाते थे, ताकि क्या हो, एक तरह से चोर डाकुओं से भी बचाव हो, जानवर भी हमला नहीं करते, बहुत सारा ग्रुप रहा तो, राइट। तो मताए कारवां जाता रहा, यानी काफिले का एक कीमती सामान जा रहा है, राइट। कीमती सामान मतलब, मता मतलब इल्म, गैरत, किरदार, मिल्लत का सरमाया जाता रहा। कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा, यानी जो ये काफिला है उसके दिल से एहसास जिया, यानी ये जो जा रहा है इसका जाया होना, इसका एहसास भी जाता रहा, मतलब जो चीज जा रही है उसका एहसास भी उसको नहीं हो रहा, राइट। तो हम सब क्या है, हम सब मुसाफिर हैं, राइट, एक सफर में है ना। तो हम सब मुसाफिर है, तो हमको ये देखना है कि हमारे जिंदगी में से क्या चीजें जाया हो रही हैं, क्या चीजें जा रही हैं। अगर ये एहसास ही खत्म हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचा, राइट। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा व हुदा व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहारी वजअलहु लिहुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।